कटना पड़ेगा, तुमको अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है तुमको बाल बच्चे छोड़ना पड़े, हो सकता है तुमको माँ बाप छोड़ना पड़े, हो सकता है तुमको दारो रसन पे जाना पड़े, सूली पर चढ़ना पड़े। ये सबसे बड़ी रुतबे वाली बात है मर्द मोमिन के लिए। ये ऐसा नहीं है कि बाबू सलमान अल्लाह अल्लाह बाबर राम 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 नहीं। दोगली पॉलिसी, दोगला इंसान तो दुनिया में बदनाम हो जाता है। अल्लाह कहां से इसको पसंद करेगा? मुखलिसीन अल्लाहुद्दीन हुनफा। तो इस तरह से पिछले 20 सालों से इब्लीस, सिउनी के शयातीन सिउनी के इब्लीस बंदा खाने खुदा को गुमराह करते फिर रहे हैं। मुझे अकेला पाकर, कमजोर पाकर, बेबस पाकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 20 सालों से। मगर कुरान का वादा, अल्लाह का वादा कि ये बढ़कर रहेगा। ये कलीमा, इसकी फितरत में ऊंचे होना, उठना, दबना नहीं। आज अल्लाह का फजल है कि बंदगाने खुदा सुनने की, समझने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ, गुजारिश के साथ कि भैया जिद मत करो यार। अगर आपको लगता है कि हारून गलत बोल रहा है तो चलिए अपने आलिम को लेके जाते हैं, बात कर लेते हैं, चौराहे पे कर लेते हैं बात, मस्जिद में कर लेते हैं। कोई ऐसी वैसी बात नहीं, तू मैं मत करो यार। मगर नहीं, ये नहीं कर सकते हम, ये नहीं कर सकते हम। आईने के सामने नहीं आ सकते कुरान के, एक भी कपड़ा नहीं है खुदा की कसम। हमारी टोपी नकली, हमारी दाढ़ी नकली, हमारा रवैया नकली। हम नहीं टिक सकते मुकाबिल में। इसलिए एक काम करेंगे जो हमारे बाप दादा इब्लीस करते रहे हैं। कुरान सूरह लहब पढ़िए, तफीमुल कुरान जिल्द 6 पढ़िए। अबू लहब जब लाजवाब हो गया नबी का चचा, तो उस खबीस ने एक ही काम किया, बढ़ चढ़कर एक ही काम किया। रसूलुल्लाह को तकलीद से रोका, रसूलुल्लाह को बयान करने से रोका। रसूलुल्लाह इस्लाम की दावत देने जहां कहीं गए तो पहले पहुंच जाता और लोगों को वर्गलाता कि वो मोहम्मद की मत सुनना। वो अपने बाप दादा के दीन से बहक गया है, बदल गया है। एक नया दीन ले आया है उसने गढ़कर। उस पर जिन आते हैं, वो जादूगर है। उसके पास गए और जादू चढ़ा उसका, वो पागल हो गया है। ये कुरान की वर्डिंग है, मजनू। वो शायर है। तो शायर मतलब ये है कि किसी की तारीफ करने बैठ जाए अगर शायर तो मट्टी को आसमान तक पहुंचा दे, और अगर गुस्से में आ जाए तो तारों को जमीन पर लाके पटक दे। उसकी बातों में सिवाय हक्कानी सुल्तानी के कुछ नहीं होता। तो लोगों ने कहा कि ये मोहम्मद शायर है, यानी इसकी बातों पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, संजीदा बात नहीं। ये शायर है, जादूगर के जरिए, जादू के जरिए बहुत कुछ हो जाता है। ये मजनू, इसलिए इसको सुना नहीं जा सकता। पागलों की बात कौन केयर करता है? ये सब उसने कहा, सुनना मत, समझना मत। अबू लहब तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रातुहु। उसकी जोड़ी उसके साथ थी। वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। हमको याद है, नमाजों में पढ़ते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम लेते। ये हमारी बदनसीबी है। तो एक प्लान हमको कुरान की जबान से, कुरान के इल्म से बेबहरा रखा गया है। ये हमारी मजबूरी, साजिश के तहत कि ये सब चीजें आप जब कुरान समझने बैठोगे तो पूरी हक और बातिल की कशमकश को समझने का आपको मौका मिलेगा। अलिफ लाम मीम से वन्नास तक। इसलिए आप पढ़े तो क्या, और आज
तबलीगी निसाब नहीं, एक साजिश के तहत है ये, एक इबलीसी साजिश के तहत है ये। नबी की उम्मत का रिश्ता कुरान से कट करना है किसी भी हालत में। ये नबी की उम्मत हाथ में कुरान लेकर समझने ना बैठ जाए। फज़ाइल आमाल पढ़ो आप, तबलीगी निसाब पढ़ो आप, सामने हदीस रखकर, सेहत सित्ता हदीसें रखकर सिर्फ अपने मतलब की मीठी मीठी बातें हदीस में पढ़ते रहो, हदीस में पढ़ते रहो, हदीसें सब सही, लेकिन वन साइड होकर खिदमत खल्क की बात। लेकिन जब आप कुरान पढ़ोगे तो अलिफ से ये तक, और जब सीरतुन नबी का अध्ययन करोगे कंप्लीट सेहत सित्ता का कुरान की रोशनी में, तो हक और बातिल की कशमकश आईने की तरह साफ सफाफ नजर आएगी आपको। तो अपनी अपनी मस्जिदों में जाहिल अवाम को लेकर बैठे हैं और दरसे हदीस, दरसे कुरान, दरसे फज़ाइल आमाल, आदाब जिंदगी अलग चल रहा है। या फिर कुछ नहीं, मुल्ला अपने मदरसे से तैयार होके आया है, अपने मसलक और फिरके की बात कर रहा है। मैं ये बातें मुसलसल आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, काबिल इसके के मौत आए। अभी मैंने जो रुकू आपके सामने तिलावत किया था, उसमें एक आयत ये आई थी, ए नबी कह दो कि अगर तुम अभी तक मेरे दीन के मुताल्लिक किसी शक में हो तो सुन लो कि तुम अल्लाह के सिवा जिनकी बंदगी करते हो, मैं उनकी बंदगी नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसी खुदा की बंदगी करता हूँ। उसी खुदा की बंदगी करता हो जिसके कब्जे में तुम्हारी मौत है। मौत कितनी ही होशियारी बता लो, कितना एक तरफ जाओ हक को देखकर, उसके खतरात को महसूस करके, मरना तो है, मौत तो आएगी तुमको एक दिन, मौत तो आनी ही है। क्या मुंह लेके जाओगे? मुझे भी मौत आएगी तो मैं पहले से ही मरने की तैयारी में लग गया हूँ। दुआ कर रहा हूँ बार बार कि अल्लाह मौत तो आएगी, उसको शहादत में बदल दे, शहादत में बदल दे। गीदड़ की मौत, शेर की मौत, अल्लाह शेर की मौत दे, मिसाल में शेर की मौत दे। क्या दे रहा है? कीड़े मकोड़ों की, कुत्ते की मौत क्या दे रहा है? कुत्ते की मौत है, कोई पुरसाने हाल नहीं। अल्लाह शेर की मौत दे, बहादुरों की, मुजाहिदों की, तेरा नाम लेकर मरने वालों की मौत। क्या मिसाइल बरसा रहा है इजराइल, क्या मिसाइल बरसा रहा है, और क्या क्या ड्रोन हमले कर रहा है वक्त का दय्यूस इब्लीस अमेरिका। खुदा की कसम, ये इस्लाम है, इसको जितना दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी, ये उतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। आप रबर वाली गेंद को पटकते उतनी वो ऊंची उठती हो, नीचे नहीं बैठ जाती वो, उतनी देर जितना पटकोगे उतनी उठेगी वो। ये इस्लाम हुई है, जितना दबाने की कोशिश करोगे उतना बुलंद होगी। तो मैं उसका आगाज बता रहा हूं क्या है। उसका आगाज ये है कि आप ये मत समझना कि ये आखिरी शब है। हो सकता है कि जिंदगी की आखिरी शब हो, आखिरी शब कदर हो, लेकिन ये अब चांद देखने के बाद ये सिलसिला हमारा खत्म नहीं होता। हम पिछले 20 सालों से आपको लेकर बैठे हैं ये बताते हुए कि हमको मरने की तैयारी करना है, जीने की तैयारी नहीं। हमको अल्लाह के आगे झुकना है, उसी की बंदगी करना है। और जो अल्लाह रसूल का बागी है, काफिर मुशरिक, ये निज़ाम बातिल, ये कानून का, उसका इनकार करना है हमको। और उसके बाद जो कुछ भी हमारे नॉलेज में है, शरीयत, कुरान, उस पर अमल करना है। मोटी मोटी बातें मैं हमेशा बयान करता रहता हूँ कि अगर हम मुसलमान हैं तो निज़ाम तागूत का, इस काफिर हुकूमत का इनकार करें। अगर हम मुसलमान हैं तो हलाल रोजी खाएं, मालूम करें हलाल रोजी क्या होती है। छूट नहीं, सूद नहीं, रिश्वत नहीं, धोखा नहीं, मकर नहीं, फरेब नहीं, गसब नहीं, छीना हुआ किसी का, वादा करो तो पूरा करो, अमानत रखो तो खयानत मत करो। ये सब चीज़ें शामिल है हलाल रोजी में।
اور اس کے بعد گھر میں پردے کا اہتمام کرو، پردے کا اہتمام کرو. اپنے بچوں کو شیطانی فریب میں آ کر اسکول مت پہنچاؤ، کالج مت پہنچاؤ، پارشد مت بناؤ. مہیلا وارڈ ہو گیا ہے تو اپنی عورتوں کو پارشد بناؤ، تم پارشد بناؤ، چلے گا. وہاں بھی ہو یا سنی کوئی حرج نہیں، بن سکتی ہے، ایسا نہیں ہے. اس کو بولو گھر میں رہے گی تو. کل تک ہمیں شعور نہیں تھا، آج اللہ نے ہم کو شب قدر میں قرآن نازل کر دیا ہمارے سینوں میں. آج حلال حرام صحیح غلط کی تمیز ہو گئی. نہیں بن سکتی آپ اماں، پارشد کا الیکشن اماں نہیں لڑ سکتی آپ، بہن تو نہیں لڑ سکتی، بائیکاٹ کر دوں گا تیرا. سن لے اماں، سن لے بہن، تیرے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا میں اگر تو نے گھر کی چوکھٹ کو چھوڑا، باہر نکل کے نوکری کی یا الیکشن لڑا یا پھر گیان باٹی، باہر نکل کے سیاست میں گئے. تیرے لیے میں مردہ سمجھ لینا مجھ کو. ماں تو بھی سن لے، اتنی محنت سے پیدا کی ہے، پالی پوسی ہے، لیکن اللہ رسول کے خلاف جائے گی تو میں تیرے کو برداشت نہیں کرنے کا. حق حقوق الگ رہ کر پورے کرتا رہوں گا میں، حق حقوق الگ رہ کر میں تیرے پورا کرتا رہوں گا، تیرے ساتھ نہیں رہوں گا، تاکہ میں لوگوں کو یہ جواب تو دے سکوں کہ صرف اسلام کی خاطر، اللہ رسول کی خاطر میں نے پنگا لیا ہے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے ملک سے، اپنے معاشرے. جواب دینا ہے نا ایک تقریر کرنے والے کو. میرے بھائیو، یہ اتنا کام کر کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اپنے عمل سے دنیا کو سمجھانا ہے، اپنے عمل سے سمجھانا ہے دنیا کو کہ اسلام یہ ہے، شریعت یہ ہے، قرآن یہ ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جب گھر والے، خاندان والے جب دیکھیں گے آپ کا عمل دیکھیں گے تو خود بخود سمجھ جائیں گے کہ یہ کس بات پہ عمل کر رہا ہے. وہ بات وہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ. سنجیدہ بات ہے. آپ کسی کے منہ نہ لگے، آپ کسی سے گالم گلوچ نہ کریں، آپ کسی سے الجھے نہ. کوئی مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو نظر انداز کر دیں. کیوں کہ وہ اچھا ہے تو اپنے لیے ہے، اور اگر برا ہے تو اپنے لیے. ہم تو صرف ایک ناصح ہیں، ڈاکٹر بن کے یہاں بیٹھے ہیں. جو آئے گا دوا دیں گے، جو نہیں آئے گا کوئی اعتراض نہیں. بیماری کی موت مر جائے گا وہ، بیمار کی ضرورت ہے ڈاکٹر. اب بیمار ڈاکٹر سے دوا لینا نہیں چاہتا، بیماری کی موت مر جائے گا، بیماری بڑھے گی اور موت کی کھاٹ اتار دے گی اس کو. تو اتنا ہے کہ مومن کی ذمہ داری کسی کے 3-5 میں نہیں. اگر آپ کے پاس فیصلہ آتا ہے اگر آپ کے پاس، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح آدمی ہے، اچھے آدمی ہے، یہ کچھ علم رکھتے ہیں شریعت کا، قرآن کا، ان سے معاملات کے فیصلے کروانا چاہیے، تو خدا لگتی بات کریں آپ، پکش بات نہ کریں آپ، ون سائیڈ فیصلہ نہ کریں منہ دیکھ کر کہ میری ان سے اچھی ہے. بالکل خدا لگتی بات کریں آپ. قرآن کے اصولوں کو اور شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر آپ بات کریں. اللہ بہت عزت دے گا آپ کو. لوگوں کا مرکز بنیں گے آپ، لوگوں کا توجہ کا، ان کی، سمجھ رہے آپ؟ یہ کام کریں آپ. باقی آپ اگر اس سے ہٹ کر جینا چاہتے ہیں تو اب تک آپ نے جو زندگی جی ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. سکون سب رکھتے ہیں. خدا کی قسم آپ قرآن سمجھیں. ایسی محفلوں میں آئے جہاں باقاعدہ قرآن آپ کو سمجھایا جاتا ہے سیرت النبی سے. آپ ان مولویوں کا پیچھا چھوڑیں جو پیسے لے کے خطبے دے رہے ہیں، پیسے لے کے درس دے رہے ہیں، پیسے لے کے نمازیں پڑھا رہے ہیں، جو وقت کے صدر، متولی اور کمیٹی کے غلام ہیں اور قوم کو بدھو بنا رہے ہیں کھڑے ہو کے اللہ رسول اور اسلام کا نام لے کے. جب کوئی بندہ بول رہا ہے کہ تم پاکھنڈی ہو، تم جھوٹا نام استعمال کر رہے ہو قرآن حدیث کا، کوئی تعلق نہیں تمہارا قرآن حدیث سے، آؤ پبلک میں بیٹھو بات کرو، تو سننے کو تیار نہیں ہے. تیری مسجد الگ، ہماری مسجد الگ.
تمہارے مسلک کا ہے کیا؟ ہم کیوں بلائیں گے تجھ کو؟ کیوں جائیں گے تیرے پاس؟ اتنی باتوں سے پبلک کو سمجھا رہے ہیں. پبلک بیچاری بھولی، پبلک کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ دفاع کرے. عالم ہے، عالم بات کرے، بیٹھے تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. 20 سال ہو رہے. یہ ایک دلیل، یہ ایک ثبوت کافی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دال میں کالا ہے، دال پوری کالی ہے. اس وقت ہماری عیدگاہ الگ، تمہاری عیدگاہ الگ، ہماری مسجد الگ، ہمارا مدرسہ الگ الگ. جہاں تم نماز پڑھا رہے ہو وہاں ہم پھنسیں گے، ہم نماز پڑھائیں گے. اگر ہماری جماعت ہو رہی ہے اور پبلک اگر دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ گئی ہے، اس کو نماز نہیں ملی ہے، تو وہیں ہم دوبارہ نماز پڑھا سکتے ہیں، دوسری جماعت ہو سکتی ہے. اس کو سمجھنے میں کوئی تکلیف کی بات ہے آپ کو؟ مگر نہیں، ہم بھی ڈھسیں گے. تو ٹھیک ہے بھائی، جائیں گے ہم دونوں ہی ایک قبر میں، ایک حشر میں، ایک خدا کے سامنے. یہاں بات مسلک کی ہے، یہاں بات اپنے بھیڑوں کو، اپنی بکریوں کو بچانے والی بات ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہارون کی حد پہ چڑھ جائے، اس کی تقریر، اس کا خطبہ سن لے اور بہک جائے. خدا کی قسم ہمارے پاس جواب نہیں ہے. اسلام کا کام بنداس طریقے پر ہوتا ہے، کسی مائی کے لال کے پریشر پہ نہیں. جھوٹی رعایتیں، جھوٹی دوستی یاری، جھوٹا پاس و لحاظ پر نہیں. اللہ کے بھروسے بندہ مومن نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے. تم کیسے مسلمان ہو؟ تم کیسے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو کہ آج تک فرق نہیں کر سکے؟ تم روح افزا میں اور شراب میں، روح افزا میں اور کچی میں تم فرق نہیں کر سکے. یہ دنیا تم کو فرق کرنے بھی نہیں دے گی. تم دنیا دار ہو، تب اچھے برے سب کو نبھانا چاہتے ہو. لیکن میں پیغام دے رہا ہوں تم کو اسلام کا اور موت کا، کیونکہ مجھ کو تم سے دلچسپی ہے. تم کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں، دنیا میں دوغلے پن سے بچانا چاہتا ہوں. دوغلے پن سے کہ اگر مرد ہو تو قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بولو، حق کے ساتھ رہو، باطل کو للکارو، باطل سے کٹ کے رہو. دنیا اس میں بگڑتی ہے تو بگڑ جائے، کرسی چھنتی ہے تو چھن جائے. اللہ تم کو پاکھنڈیوں سے بچا دے گا، جھوٹی دوستی یاری سے اللہ تم کو بچا دے گا. تمہارے دسترخوان پہ منافق، فاسق اور ظالم نہیں بیٹھ پائیں گے. تمہارے دسترخوان پہ پھر بیٹھیں گے اللہ والے، دن کو دن بولنے والے، رات کو رات بولنے والے. میں یہاں ہر ایک کے لیے راہبری کا کام کر رہا ہوں. تمہاری دولت سے، تمہاری پراپرٹی سے اور تمہاری کچھ حیثیت سے مجھے کوئی غرض نہیں، کوئی لینا دینا نہیں میرا. میں اسی جذبے سے، اور ایک مسلمان اسی جذبے سے اللہ کی خاطر کام کرتا ہے. اللہ اس کے راستے بناتا رہتا ہے. ارے غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بن ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ غالب خستہ کے بغیر، خستہ کہتے ہیں فرنیچر کو، دوغلے کو، نالائق کو. حق اور باطل سمجھ بھی لے تو انصاف نہ کر سکے کہ باطل کو چھوڑنا ہے، حق کو اپنانا ہے. ہمت کچھ نہیں. تو یہاں غالب نے کہا کہ حق غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے، اور روئیے زار زار کیا اور کیجئے ہائے ہائے کیوں. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، غالباً جامع مسجد میں 3 سال، غالباً بہرو گنج کی مسجد میں 2.5-3 سال،
حنفیہ مسجد میں درس قرآن غالباً 2-2.5 سال اس طرح درس قرآن اور خطبے دیتے ہوئے میرے 10 سال گزرے. پھر شیطانوں کے کان کھڑے ہوئے کہ اب یہ قوم ہم کو برداشت نہیں کرے گی, بہت تیزی سے سمجھ رہی ہے, عوام نیوٹرل ہوتی ہے. عوام وہابی سنی بنائی گئی ہے, بنانے والے جو پاکھنڈی ہیں ذمہ دار, باطل کے ایجنٹ. پھر راؤنڈ لے کے انہوں نے مجھ کو روکا. تو آپ بتائیے اگر انہوں نے مسجد میں خطبہ ہونے نہیں دیا, درس قرآن درس حدیث پہ بیان لگا دیا, تو کیا یہ کام رک گیا؟ کیا یہ کام رک جائے گا؟ پاگل ہو کیا رے؟ بانگے ہو؟ اپنے آپ کو مولانا کہتے ہو, متولی کہتے ہو, صدر کہتے ہو. تم کو اتنی موٹی بات نہیں معلوم سیرت النبی کی؟ تم کو اتنی موٹی بات قرآن کی نہیں معلوم کہ پورا عرب محمد رسول اللہ کو روکنے پر تلا ہوا تھا؟ محمد ایک یتیم بچہ, نادار, ان پڑھ, بے سہارا, مگر اللہ نے اس کا نام بلند کیا, اس کا دین غالب ہو کر رہا. اور جو روکنے نکلے تھے مکہ کی 13 سالہ زندگی میں, مدینہ پہنچ کر بھی انہوں نے چین نہیں لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اور نبی کے صحابہ کے ذریعے ان کو گاڑ دیا. میدان بدر میں 70 مرے تھے, جہنم رسید ہوئے تھے. کون تھے وہ سردار لوگ تھے, سردار. اپنے آپ کو بڑا تاریخ کا طالب علم, بڑا گیانی, بھائی جان کو بہت نالج ہے صاحب. ارے باپ کیا تقریر کرتے ہیں, انٹرنیشنل باتیں کرتے ہیں جناب, بہت معلومات رکھتے. ارے تمہارے بابو صاحب, تمہارے بھائی جان کو, تمہارے مولانا متولی کو اتنا نہیں معلوم کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا مکہ والوں نے, سرداروں نے, حیثیت والوں نے, مگر ایک یتیم بچے کا جو ان پڑھ تھا, بولا بھالا ان پڑھ, سچا, بال بھی نہیں کر سکے. 13 سال وہ آزمائشوں میں رہا تمہاری وجہ سے. اللہ نے مدینہ لے آیا اس کو. مدینہ میں آ کے 2 سال نہیں گزرے تھے, تاریخ بتانے نہیں بیٹھا ہوں. جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر رمضان میں ہوئی, رمضان میں 17 رمضان. جنگوں کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج بھی جنگیں چل رہی ہیں عراق میں اور افغانستان میں اور اسرائیل میں. بلکہ رسول اللہ نے فرمایا ایک موقع پر, غالباً جنگ بدر کے ہی موقع پر, کہ جو روزہ توڑ لے گا وہ روزہ رکھنے والوں پر سبقت لے جائے گا. روزہ رکھنے والوں سے آگے بڑھ جائے گا. روزہ توڑنے والا کیوں؟ ابھی کیا ہے سامنے؟ جنگ چل رہی ہے حق اور باطل کی. اپنے کو ابھی جنگ جیتنا ہے, کسی طرح کی کمزوری نہیں ہونا چاہیے. یہ روزہ تم کو کمزور کر رہا ہے. تو رسول اللہ نے حکم نہیں دیا بلکہ یہ فلسفہ بیان کیا کہ جو روزہ توڑ لے گا وہ روزہ نہ توڑنے والوں پر سب قتل لے جائے گا, ان سے آگے بڑھ جائے گا. یہ ہے مسئلے مولانا صاحب. تمہارا دین نماز روزہ زکات حج یہ کچھ نہیں تھا مکہ کے 13 سالوں میں. تو پھر تھا کیا دین کے نام سے؟ یہی تھا کہ ابو جہل ابو لہب دنیا کے گھمنڈی انسانوں تمہاری نہیں چلے گی, تمہاری نہیں چلے گی, اللہ کی چلے گی. اس بات پر 13 سال گزر گئے مکہ کے. اللہ نے راستہ بنایا اپنے نبی کی حفاظت کی. آخر کار اللہ کے نبی کے ہاتھ میں حکومت آئی, دولت آئی, طاقت آئی. اس کو ہاتھ میں لے کر رسول اللہ نے 10 سال میں عرب فتح کر لیا. 10 سال کے اندر عرب فتح ہو گیا. قرآن اس مکہ اور مدینہ کی تاریخ سے بھرا پڑا ہے. آپ پڑھیے, اسی لیے بول رہا ہوں میں نے پڑھ لیا تو میں بغیر رکے آپ سے اتنی باتیں کر رہا ہوں, کرتا رہوں گا. یہی سب باتیں میں نے پڑھی ہیں اور یہ باتیں
یہ باتیں وہابی کی مسجد میں اور سنی کی مسجد میں اور شیعہ کی مسجد میں نہیں آ رہی ہے، نہیں آ سکتی۔ انہوں نے جو اصل وجہ نزاع تھا، جھگڑے کی جو اصل وجہ تھی حق اور باطل، اسی کو کنڈم کر دیا کہ یہ باطل ہمارا دوست ہے، ہمارا آقا ہے، اب اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے اپنے کو۔ اب دین کے نام سے کیا کریں؟ اچھے بنو، پیارے بنو، نرمی سے باتیں کرو، دیگیں کھلاؤ، ہم کو چندے دو، مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ، تمہاری ایسی تیسی، تم بانگے ہو، تم کو سننا ہی پڑے گا ہماری بات۔ جاؤ گے کہاں بچ کے؟ نماز پڑھنے تو آؤ گے نا، ہفتے میں 2 رکعت جمعہ کی، ہم تم کو ووٹ ڈالیں گے، کون گھنٹہ ووٹ ڈالیں گے، اس کے بعد پھر اعلان کریں گے چل جمہورے، ناچو گے پورا، چندہ دے۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تاریخ ہے وہ ہے اصل، قرآن بیان کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں گے آپ تو آپ شاید مجھ سے زیادہ اسٹینڈ ہو جائیں۔ اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، کوالیفائڈ ہیں آپ، ایجوکیٹڈ ہے، دماغ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ، صحیح غلط کی تمیز آپ کے اندر ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہی آپ کو اللہ رخ دے دے گا، صحیح حق اور باطل میں تمیز کرنے لگیں گے، باطل کو ٹھوکروں پہ رکھیں گے آپ، وہ آپ کو چمکائے گا، دمکائے گا، آپ اس کو بولیں گے تیری مثال سمندر کے چھاپ کی جیسی ہے، کھوکھلا ہے تو اندر سے، عالیشان دکھتا ہے اوپر سے۔ ابھی اللہ والوں نے امریکہ کی، لندن کی، دنیا کی سپر پاور طاقتوں کی پولیں کھول کر رکھ دی، پولیں کھول کر سپر اسٹار، سپر پاور صوبے میں بھڑکا کر رکھ دیا ہے۔ کہے گا امریکہ، کہے گا رشیا، کہے گا کوئی 14 میں خالی کرنا ہے افغانستان کو، 45 ممالک کو۔ جانتے ہو یہ ہے آپ کی حیثیت مسلمانوں، اللہ نے آپ کو یہ حیثیت دی ہے۔ آپ کے بڑے بھائی اور طالبان، القاعدہ وہ عراق کے چرم پنتھی، آپ کے بڑے بھائی ہیں، سر اٹھا کر چلیے کہ دنیا والوں ہمارا رشتہ قرآن سے ہے، ہمارا رشتہ طالبان اور القاعدہ سے ہے، آپ ہم کو کمتر مت آنکنا۔ ہم بم بن کر پھٹ جاتے ہیں کہیں بھی، دنیا میں اس وقت حق اور باطل کی کشمکش چھڑی ہوئی ہے، ہم ایک خلیفہ کے ماتحت ہیں، ہم کہیں بھی اگر مانو بم بن کر پھٹ جائیں گے تو اللہ ہم کو جنت نصیب کرے گا۔ سمجھ رہے آپ؟ ہم جینا نہیں چاہتے، ہم مرنا چاہتے ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے ہمارے بارے میں فیصلہ کرنا، نہتا اور کمزور مت سمجھنا۔ ہم دنیا میں مرنے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہمارے سودے ہو چکے ہیں، اللہ نے ہماری جان اور مال کے عوض جنت کا سودا کر لیا ہے، جنت کے عوض ہماری جان اور مال کا سودا کر لیا ہے۔ تو ہم دنیا کو پیغام دے رہے ہیں اس آخری لیلۃ القدر میں، وارننگ دے رہے ہیں، کمزور مت سمجھنا، نہتا مت سمجھنا، اور اپنے گھمنڈ غرور میں کوئی غلط فیصلہ مت لینا۔ ہماری زندگی کا مقصد تیری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، دین کو بلند چاہتے ہیں، شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، خلافت منہاج النبوہ کا قیام چاہتے ہیں۔ اور اس وقت دنیا ایک خلیفہ کے دور میں بن چکی ہے، ملا عمر ہے وہ، البغدادی ہے وہ۔ اس لیے اگر میں اور آپ قرآن سامنے رکھ کر کوئی اجتہاد کرتے ہیں، علمی گفتگو ہے یہ، کاش یہ کیسے علماء سن لیں، اجتہاد کرتے ہیں اور اجتہاد غلط بھی ثابت ہوتا ہے تو اس میں ایک نیکی ہے، مولانا محترم، ایک نیکی ہے، اتنی رعایت دی ہے اللہ نے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو قرآن ہمارے سینے میں نازل کر دے، سینے میں نازل کر دے۔ تھک گئے، ہار گئے،
باللہ گئے خدا کی قسم اس ناچیز حقیر و فقیر سراپت تقصیر کا ہیچ مدہ کا بال باقا نہیں کر سکے سیونی کی تاریخ بیان کر رہا ہوں. جب میں اکیلا 65-70 سال سے اسرائیل لبنان میں غازہ میں فلسطین میں آگ بوت رہا ہے مگر وہ آج بھی گلیل سے حملہ کر رہے ہیں. یہ اللہ کی طاقت ہے, اللہ کی طاقت. ارے کب تک دسترخوان اور صوفے میں بیٹھ کر چمچم کھاتے رہو گے, چوکوبار کھاتے رہو گے, کب تک لسی اور کوک پیتے رہو گے؟ بچو جہنم کے توہر سے, پیپ اور خون دیا جائے گا تم کو. ابھی جو ٹھسا بتا رہا ہے اپنی دولت کا اور آنچ نہیں آنے دے رہے ہو اپنی دکان, اپنی گاڑی اور اپنی دولت میں, سب سے سمجھوتا کر لیا تم نے اللہ رسول سے صرف چند دنوں کے عیش کے لیے. مر کے جب جاؤ گے تو قبر میں لالے پڑ جائیں گے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ ہے اللہ تعالیٰ اس طرح ہدایت دیتا اپنے بندے کو کہ تم گڑا بھاگ میں رہ گئے, میرے دھندے میں, میری سیاست میں, میری حیثیت میں فرق نہ پڑے. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھے گا. کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, عمر دی تھی کہاں گزارا, جوانی دی تھی کہاں گزارا. ایک نعمت کے بارے میں اگر چھین لیا تو اور دیا ہے تو مسلمان ایک باشعور قوم کا نام ہے, باشعور قوم کا. یہاں جو کچھ بھی اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں میں اللہ کو ہی گواہ بنا کر اس کی راہ میں لگانے کی کوشش کر رہا ہوں, دعا کے ساتھ کہ اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. حق تو ادا نہیں ہو رہا ہے, اللہ قبول فرمائے. میں اسی لیے یہ دکان لے کے بیٹھا ہوں, ورنہ تیری نعمتیں میرے پاس کم نہیں ہیں. میں چاہوں تو آرام سے رہوں. کیوں پنگا لوں آپ سے, کسی سے میرا کوئی ذاتی وواد نہیں ہے, کوئی ذاتی پراپرٹی کا معاملہ نہیں ہے. میں کیوں پریشان ہوں, کیوں لوگ گالیاں دے رہے ہیں, میں گالیاں سن رہا ہوں, کیوں سازشیں کر رہے ہیں, کیوں بہتان لگا رہے ہیں, کیوں الزام لگا رہے ہیں, کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ تو نے ہی مجھے ہدایت دی ہے, تیری خاطر پنگا لے رہا ہوں اور تیری ہی خاطر میں لوگوں سے دوستی کر رہا ہوں. میرا کوئی ذاتی معاملہ یہاں پر نہیں ہے. اس کام کے لیے مسلمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ہمارا مال, ہماری جان, ہماری نماز, ہماری قربانی, سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ سمجھاتا ہے قرآن. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے پروگرام میں آپ آئی رہے ہیں, سال بھر ہوا, زندگی بھر ہوگا. زندگی کتنی اللہ کو معلوم. ہر جمعہ کو بعد نماز عشاء 9:30 سے 11 یہ سرکاری ٹائم ہے اس درس کا جو آج آپ شب قدروں میں سن رہے ہیں. سال بھر آپ جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد 9:30 سے 11 سن سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ گھر جائیں گے تو یہ کتاب جو اللہ نے شب قدر میں نازل کی ہے, آخری رات ہے کم سے کم, اب تو باؤنڈری کیچ لے لیجئے. اس کو چھوڑیں گے نہیں. اللہ نے اتنی عقل, اتنی سمجھ دیا ہے کہ اس کو خود پڑھیں گے گھر میں, 1-2 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے, تشریح کے ساتھ پڑھیں گے. تفہیم القرآن پہلی جلد لے لیجئے, اس طرح پڑھتے جائیے اور جلد خریدتے جائیے. 6 جلدوں میں یا پھر پورا ایک سیٹ صاحب حیثیت ہے تو گھر میں لے کے رکھ لیجئے. میں آپ کو یہ کتابیں پڑھنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بہرحال کوالیفائڈ ہیں. آپ قرآن پڑھیں گے تو ایسا کیسا نہیں سمجھیں گے. آپ کے لیے لکھا ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب. یہ عالموں کی ضرورت نہیں ہے, بتاتا ہے وہ یہ کہتا ہے مولانا مودودی کہ یہ عام طالب علم کی
جو قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں نے لکھی ہے۔ اس میں علماء مدارس کے علماء کی ضرورتیں شاید پوری نہ ہوں، لیکن عام نوجوان، عام طالب علم کی ضرورتوں کو میں نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور سیرت النبی سے، حدیث پاک سے کوئی بھی تشریح اگر مستند حدیثوں سے نہ ملے آپ کو تفسیر القرآن میں، تو میرا نمبر لیجئے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے۔ آپ اتنی مدلل کتاب خدا کی قسم، جب ایک شخص نے بہترین بریانی بنا کر رکھ دی ہے، حرم کی، بکرے کی، گائے کی، آپ جس کے بھی شوقین ہو کھا سکتے ہو تو کھائیے، اس کو چھوڑ کے کیا زبردستی گیلے کوئلے اور گیلی لکڑی لے کے بیٹھے آپ آگ جلانے اور بریانی بنانے۔ آلریڈی آپ کے پاس موجود ہے تو یہ پڑھیے۔ میں یہاں سے جانے کے بعد کل میرا اگر انتقال ہو گیا تو میں یہ جانوں گا کہ آپ کو میں نے کچھ ضروری مشورے دے دیا۔ آپ مسلمان ہیں، مسلمان بن کر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، کامیاب زندگی مسلمان کی، تو پھر قرآن پڑھیے سمجھ کر۔ بہت آسان کتاب ہے۔ ابلیس ملا بول رہا ہے بہت مشکل ہے، آپ مت پڑھنا، میں سمجھاؤں گا، آپ پڑھیے۔ اس کے بعد یہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے، تفسیر القرآن سب مل جائے گا ایک جگہ میں آپ کو۔ اس کے بعد اگر آپ اور مزید پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ نے وقت دیا ہے تو سیرت النبی ہے، سیرت النبی ہے۔ آپ حدیث اپنے نالج میں رکھیے، آپ دھیرے دھیرے فن حدیث، اصول حدیث، اس کے بغیر حدیث کا مطالعہ کریں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کو حدیثوں کی کتاب مطالعے میں رکھنے سے پہلے اصول حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اصول حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ یعنی آپ گھوڑ سواری کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو سیکھنا پڑے گا بڑے دھیرج کے ساتھ۔ آپ یوں ہی بیٹھ جائیں گے اور گھوڑ سواری شروع کر دیں گے، یقیناً آپ گر کر رہیں گے، ہاتھ پیر توڑوا کے رہیں گے اپنے۔ سمجھے آپ؟ علم اتنا آسان نہیں ہے، یہ استادوں سے ملتا ہے۔ یہ گرو بن شکشا ادھوری، تو ذرا گرو، استاد، رہبر، رہنما سوچ سمجھ کے بنائیے، سمجھ کے بنائیے۔ کیوں؟ کہ اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، جیسا ماحول ہوتا ہے پیسہ آدمی ڈھل جاتا ہے۔ اس لیے ابلیس نے جو کارگزاریاں کی ہیں اسلام کے خلاف، وہ یہی کہ باقاعدہ مدرسے، مسجد، مرکز، خانقاہیں کھول دیا، اس میں اپنے حساب سے ڈھال دیا۔ جن کے نزدیک جہاد فرض نہیں ہے، جن کے نزدیک اسلام کی حکومت اور اسلام کا قانون ضروری نہیں ہے، بس جیسا چل رہا ہے چلنے دیجیے، نماز روزہ کرتے رہیے۔ اور سازش یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حق اپنے وقت کی پبلک کو سمجھا رہا ہے تو سب کے ایک ساتھ کہاں کھڑے ہو جا رہے ہیں وہاں بھی سنتی ہوتی ہے، نہیں اس سے روکو صاحبہ، اس سے روکو۔ وہ جہاں جا رہا ہے وہاں اپنی پبلک کو کیپچر کرو کہ نہیں بلا نماز سن نماز، وہ بیٹھ گیا ہے، وہ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ میرے بھائی یہ تاریخی الفاظ ہیں قرآن کے۔ تو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تو نے ہم کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور یہ فرقہ اور مسلک پرستوں سے نکال کر نیوٹرل رکھا۔ مسلمان ہیں ہم، نبی کی امتی ہے ہم، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہماری تحریک اس دین کو غالب کرنا ہے باطل دینوں پر۔ یعنی جہاں انسان فرعون بن کے اپنی چلا رہا ہے، ان کو ختم کر کے اللہ کی چلانا ہے، شریعت نافذ کرنا ہے۔ اس کا آغاز اپنے نفس سے ہوگا، اپنے گھر سے ہوگا، اپنے محلے پڑوس اور خاندان سے ہوگا۔ بات اس طرح جنگل کی آگ کی طرح آگے بڑھے گی۔ آپ یہاں بیٹھ کے انٹرنیشنل بن جائیں، یہ سیرت النبی نہیں ہے، یہ سیرت النبی ہے۔ آپ دستور بنا لیں، پمفلٹ چھاپ لیں، میسج دے دیں، انٹرنیشنل تنظیم بنا لیں، ایسا نہیں۔ نبی کے طریقے پر آپ کو کام کرنا ہے، نبی کا۔
یہ شرط ہے، لازم ہے، نبی کا کام ہے، یہ اسلام کی تبلیغ نبی کے طریقے پر کرنی ہے آپ کو، مولانا اپنے اپنے مولانا کے طریقے پر نہیں۔ تو نبی کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو، اللہ کی وحی کو اپنے اوپر نازل جو ہوئی ہے عمل کرو اس پر۔ پہلے خود گڑ سے پرہیز کر لو، پھر دوسروں کو گڑ سے پرہیز کرنے کے لیے کہو۔ یہ قو انفسکم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ اصول دے رہا ہوں میں آپ کو قرآن سے، میرا اپنا گیان نہیں ہے، کہ آپ سب سے پہلے خود عمل کرو۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو یہ زبانی جمع خرچ نہیں، قرآن کہتا ہے آپ کو عمل کرنا پڑے گا اپنے ایمان کے مطابق۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اس کے بعد واہلیکم، کیونکہ اہل و عیال پہ، بیوی بچوں پہ آپ کا زور چلتا ہے، ان کو پال رہے ہو آپ، کھلا رہے ہو، پہنا رہے ہو، اڑا رہے ہو، تو ان پر آپ کی حکومت قائم ہے، تو آپ سختی بھی کر سکتے ہو ان کو صحیح راستے پر لانے میں، اس طرح وہ جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ اس کے بعد تیسری بات، ترتیب بتا رہا ہوں میں آپ کو، ترتیب قرآن سے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو آگ سے بچائیے، یعنی دین کی تبلیغ کیجئے ان میں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ آپ کی تبلیغ کو اپنائیں گے، اس پر عمل کریں گے تو جہنم سے بچیں گے۔ آپ بچ گئے عمل کر کے، آپ نے زبردستی اپنی اہل و عیال کو عمل کی دعوت دی، زبردستی کہ سدھرنا پڑے گا نہیں تو پھر پھٹے گی نہیں، تمہارا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ۔ اگر وہ پریشر میں، دباؤ میں آ کر اگر سمجھ جاتے ہیں تو جہنم سے بچ جائیں گے۔ اس طرح گویا خاندان متاثر ہوگا، خالہ، ماموں، پھپھی، چچا، تایا، کہ میرا بچہ قرآن پر عمل کرتا ہے اور باقاعدہ اس کی بیوی بچے بھی عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ نانی، دادی، پھپھی اور خالہ کو بول رہا ہے کہ آپ بھی عمل کیجئے، پھپھی جان، چچا جان آپ بھی عمل کیجئے، تو غلط نہیں بول رہا ہے وہ، کیوں؟ پہلے عمل کر رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا ہے، ماشاءاللہ عمل کی بات کر رہا ہے۔ تو پھر ہو سکتا ہے تمہارے ذریعے اللہ خاندان کو ہدایت دے دے، چلا جاتا ہے، زیادہ مستحق ہے آپ کی دعوت کے، مگر دعوت فطری انداز میں ہو۔ پہلے اپنے آپ کو چینج کیجئے، اس کے بعد اپنی اہل و عیال کو اسٹینڈ کیجئے۔ آپ کا زور بہن پہ اور آپ کا زور خالہ پہ نہیں چلتا، اگر چل سکتا ہے تو صرف آپ کی اور آپ کی فیملی کے عمل کو دیکھ کر کہ نہیں یہ باقاعدہ پردہ کروا رہا ہے، اپنی بیوی سے مارکیٹ نہیں پہنچاتا، خود باہر نکل کے پانی بھرتا ہے، پانی نکلتا ہے پانی نہیں بھرنے دیتا، وہ پردے میں رکھتا ہے بھائی، اور صحیح کہتا ہے، صحیح بات ہے بھائی، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس طرح سے تائید کرتی ہے خالہ بھی، پھوپھی بھی، ممانی بھی، چچا بھی، تایا بھی، سمجھ رہے آپ؟ یہ انداز ہے دعوت کا۔ اب یہاں کیا کر رہا ہے؟ جماعت اسلامی کا، جماعت تبلیغ کا، جماعت اہل حدیث کا بیچارہ کیا کر رہا ہے؟ عمل نہ خود کر رہا ہے، نہ اس کے بال بچے، اور درس دے رہا ہے جا کے خالہ کے پاس، پھوپھی کے پاس۔ وہ بول رہے تیرا مردہ جائے تو بلّا جائے، پہلے اپنے آپ کو دیکھ، تیری بیوی ماسٹر نہیں ہے، پہلے نوکری چھوڑا، ہم کو آگے درس دے رہا ہے، کہاں سے سیکھ لیا تم نے؟ گٹر کہاں سے سیکھ لیا تم نے؟ بڑا ملا بن گیا تو پہلے اپنے بال بچوں کو دیکھ۔ وہ چرکٹائی کر رہا تھا لڑکا تاکس کے پاس، یہاں میرے کو آگے بتا رہا ہے تو خالہ جان پھوپھی جان میں رکن جماعت بن گیا ہوں، میں صدر بن گیا ہوں، میں سیکریٹری بن گیا ہوں، میرے کو ذمہ داری مل گئی ہے، گٹر اس کی مجھے ذمہ داری مل گئی ہے۔ وہ پھر وہ سنائے گی، پھر اس کی بہت میں پالے تم کا کو لحاظ کرے گی، کتنی لمبی داڑھی ہو تمہاری، داڑھی پکڑ کے بولے گی جا
اور اگر آپ باعمل ہیں اور آپ کے گھر میں عمل ہے تو ماشاءاللہ بڑے بزرگ آپ پر فخر محسوس کریں گے انشاءاللہ. ہاں بہرحال بڑے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا بنایا ہے، جانتے ہو. یہ ترتیب قرآن کی ہے. یہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. بچا لو اپنے آپ کو، اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے جو تیار کی گئی ہے. جہنم تیار کی گئی ہے پتھروں سے اور انسانوں سے. انسان کون؟ یہ ووٹ دینے والے فخر یا ووٹ تسلیم کرنے والے فرعون کو، حامان کو، ابو جہل کو، یا ووٹ دینے والے ابو فرعون کو. یہ انسان یا پھر وہ مٹی یا وہ پتھر جو جس کو پوجتے تھے وہ بھی ڈالے جائیں گے. پوجنے والے دونوں جہنم میں ڈالے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے لکڑی کے کوئلے سے زیادہ سخت آگ ہوتی ہے پتھر کے کوئلے کی. پتھر کا کوئلہ زیادہ رکھتا ہے اپنے اندر. اللہ فرماتا ہے حجارہ، پتھر. پتھر کون سے؟ جن سے تم مورتیاں بنا رہے ہو، جن سے تم اپنی دکانوں کے سامنے کھڑے کر رہے ہو پتلے. مسلمانوں کی دکانیں ہیں، کپڑا بیچنے کے لیے یہودی کا سلا ہوا پتلے بنا کے رکھے ہیں، 8-10 بچے سے لے کے نوجوان. ارے باپ رے، وہ بھی تو بتی ہیں، وہ بھی تو بت ہیں. تم بھی ڈالے جاؤ گے اور وہ بھی ڈالے جائیں گے. ان کو دیکھ کے تم پیسے کماتے تھے نا، اس پہ بھروسہ تھا نا. ان کو دیکھ کے گاہک ہمارے پاس آئیں گے، ورنہ ہماری دکان دب جائے گی مارکیٹ میں کافروں کی. رب العالمین، تم مبلغ تھے، تمہارا ایک ایک عمل اثر رکھتا تھا سماج میں. تم نے یہ کیا کر ڈالا مولانا، کیا کر ڈالا. ادھر لوگوں کو روکتا ہے حضرت مولانا کہ شادی مت کرو، اس میں تکلفات مت کرو، اور ادھر لان چلاتے رہے. لان حضرت مولانا کے لان چل رہے صاحب، اور یہاں بیٹھ کے درس میں بول رہے نکاح کرو شادی مت کرو، نکاح کرو شادی مت کرو، اور خود لان چل رہا ہے حضرت مولانا کا. سمجھے آپ کیا بولو گے؟ اگر آپ نہیں بولتے تو آپ بانگے ہیں، اور اگر آپ بولتے ہو کہ مولانا پہلے لان کا پیسہ کھانا بند کرو، سارے گناہ ہو رہے ہیں. عیاشیوں کے اڈے بنے ہوئے وہ آئے دن شادیوں میں کیا نہیں ہوتا. شادی تو میں کہتا آیا ہوں بڑے بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے. بڑے بڑے قرآن نام لے کر جن گناہوں کو کبیرہ کہتا ہے، بڑے گناہ، ان سارے گناہوں کا مجموعہ ہے شادی. اس میں فضول خرچی ہے، اس میں ریا نمود ہے، اس میں بدعت و خرافات ہے، اس میں دکھاوا ہے، سب کچھ ہے. اس لیے نکاح مسنون ہے اور شادی گناہ ہے. وہ شادی لانوں میں ہو رہی ہے صاحب. کس کے؟ ایمان و یقین کی بات کرنے والے یا پھر انقلابی بات کرنے والوں کے. یہاں بائیکاٹ کیجیے آپ. میں ہارون عمر ایک مسلمان کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، عالم کی نہیں. عالم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہے. ایک ایک مسلمان ذمہ دار ہے، ایک ایک مسلمان ذمہ دار ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ تمہارا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکات ثبوت ہے غیروں کے لیے ثبوت ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کے تحت تمہارا آڈیو ویڈیو بن رہا ہے. لیکن ایک عالم بہرحال ایک ذمہ دار ہے، تو وہ اپنے آپ کو سیف رکھے. آپ شادی کر رہے ہو، ہم حاضر نہیں ہو سکتے. آپ ولیمہ عقیقہ ختنہ کر رہے ہو، سماج کے طریقے پر شریک نہیں ہو سکتے. اگر یہ سب کام آپ سنت کہہ رہے ہو تو سنت کے طریقے پہ کرو. مسنون کہتے ہو، سماج کے طریقے پہ کرتے ہو، شریعت کا نام لیتے ہو فریب دینے کے لیے لوگوں کو، اور سماج کے طریقے پہ کرتے ہو. اگر یہ سب چیزیں تم کو کرنی ہے، شادی، ولیمہ، عقیقہ، ختنہ،
سب کرنا ہے تو نبی نے جیسا کیا ہے ویسا کرو، سمپل سادہ، اس میں پیسے نہیں لگتے، پیسے نہیں لگتے۔ اب آپ ادھر آئیے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے، اپنے اہل و عیال کو بچائیے۔ جب شریعت پر آپ عمل کریں گے تو میں خدا کی قسم کھا کر بول رہا ہوں، اگر آپ کے پاس کمائی محدود ہے، آپ کی کمائی کم ہے، حلال کمائی کم ہے، تب بھی آپ کو پھر جائے گی، اسی میں اللہ برکت دے دے گا۔ کیوں کہ آپ کے پاس سماج کے تھوپے ہوئے خرچ، پڑھائی کا خرچ، پڑھائی کون سی؟ یہود و نصارہ کی پڑھائی، انگریزی دنیا کی نہیں پڑھانا ہے ہم کو، بچے کو ہم کو اسکول نہیں پہنچانا ہے، اپنے بچے پر سایہ نہیں پڑھنے دینا ہے یہودیوں کو اور ہندوؤں کے اسکول کا۔ ہم خود اپنے بچے کو تعلیم دے دیں گے اردو عربی فارسی کی، اور سلیبس قرآن پڑھا دیں گے، حلال حرام جائز ناجائز حق باطل سب معلوم کر لے گا وہ۔ پڑھائی میں پیسے نہیں لگتے، شادی میں پیسے نہیں لگتے، بچہ بچی بالغ ہو گئے، سیٹنگ کر لیجئے آپ، سیٹنگ کر لیجئے آپ، ہم نے دیا آپ نے قبول کیا، لے جائیے اب آپ کی چیز ہے۔ بھائی 2 4 5 کلو کی بریانی تو یہ آئے دن بنتے رہتی ہے اپنے گھروں میں، اچھے سے اچھا کھاتے پیتے رہتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، یہ نہیں رکھتے اس میں آپ پورے سماج کو منافق اور فاسق سماج کو، دوغلے اور باطل اور طاغوت پرست سماج کو مت بلائیے، آپ مت بلائیے، آپ نپٹا دیجیے اپنی بچی کو، 1 2 3 4 بچی دی اللہ نے، آپ جنتی ہو، ان کی تعلیم و تربیت قرآن کے مطابق کر دو، عائشہ فاطمہ خدیجہ بنا دو، جب بچی بالغ ہو گئی 10 12 سال کی ہو گئی تو 15 سال سے پہلے اس کو سسرال پہنچا دو، بس اس کو صحیح لائف مل گئی، صحیح سیٹنگ ہوگی اس کی، ماشاءاللہ۔ اب تربیت آپ کی تھی تو وہ بھی اپنے بچوں کی ویسی تربیت کرے گی جیسی ماں نے کی ہے، اب ویسی وہ کرے گی، جیسا سانچا ویسا مال۔ اتنا کر دو آپ، اسے پیسے نہیں لگتے، پیسے نہیں لگتے۔ کون مردود کرتا ہے؟ وہ شیطان ہے، اس نے شادی کو کر دیا مشکل تو زنا آسان ہو، نکاح کو آسان کر دیجیے، زنا بلاکار مشکل ہو جائے گا۔ صحیح وقت پر بچوں کی سیٹنگ کر دیجیے آپ، دیکھیے اللہ ان کے بدن سے، ان کی نسل سے کیسے تندرست بچے دیتا ہے، تندرست بچے دیتا ہے۔ آج کے سیکسی ماحول میں خدا کی قسم بچے بیمار پڑے، جو صبر کر رہا ہے وہ اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے، اور جس نے صبر نہیں کیا زندگی بھر کے لیے وہ مجروح ہو گیا، کالا چہرہ لے کے گھوم رہا ہے، نے کہ اس کے ساتھ بھاگ گیا تھا تو اس کے ساتھ بھاگ گئی، اس کی لائف ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بھی سماج میں اگر وہ سینہ پھلا کے چل رہا ہے اور سر اٹھا کے چل رہا ہے تو سمجھ لو ٹھیک ہے، سارا بے شرم، بے غیرت۔ اس کی بیٹی، اس کی بہن گل کھلا چکی ہے، پڑھنے گئی تھی، ساتھ میں لے آئی، ڈپلوما لینے گئی تھی، ڈپلوما لے کے آ گئے، پھر بھی سر اٹھا کے چل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ نوبت آنے مت دو، یہ آ کر رہے گا۔ پانی برابر بڑھتا جا رہا ہے، تم دروازے کھول نہیں رہے ہو، بھیم گڑھ کے برگی کے باندھ تو پھٹے گا، باندھ تو پھٹے گا۔ ننگی فلمیں، ننگے گانے، ننگے پوسٹر، اور بھی سب سے بڑھ کر موبائل، انٹرنیٹ تمہارے ہاتھ میں، جو کچھ دیکھنا ہے دیکھ لو، دیکھ لو۔ اور ایسے ماحول میں جہاں ماں باپ بھی سمجھوتا کر چکے ہو، ٹی وی لا کے دے دیا بیٹی کو اور بیٹے کو، جا دیکھو بیٹا رات بھر کوئی دیر تک نہیں آنا باجا۔ ایسے ماحول میں یار 10 15 سال لیٹ ہو رہی شادیاں، ذرا تو عقل سے کام لو۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، میں بول رہا ہوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ کیسے بچا سکتے ہو آپ، شریعت پر عمل کر کے، 1 2 3 بیویاں کر کے سماج کو چولہے میں ڈال دو۔ یہ شیطانی سماج ہے، یہ کافر سماج ہے، یہ انڈین لا کے تحت تیار کیا گیا ہے، انڈین سلیبس کے حساب سے تیار کیا گیا ہے۔ تم شریعت والے ہو، میرے گھر میں آنا ہو تو آنا، اور نہیں آنا ہو تو مت آنا، میں دوسرا نکاح کروں گا۔ بیوی کو بولو ساتھ میں رہنا ہو تو رہے، اور نہیں رہتی تو الگ رہے، تیرا نان و نفقہ ویسا ہی دوں گا جیسے دوسری بیوی کا، انصاف کروں گا میں۔ لیکن میں سماج کے میرے شہر میں تھوڑی رہوں گا، ایک اندر والی فلمیں آ رہی، ایک باہر والی،
باہر والی تم کو جہنم میں لے جائے گی. تم اندر والی کے حق حقوق مارو گے اور باہر والی میں اپنی لائف کو اپنے دین کو برباد کر دو گے. ایسا نہیں جو کچھ بھی رہے گی وہ اندر والی سے رہے گی. اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں تجربے کے بعد کہ 2 بیویاں تو ایک مرد کی ضرورت ہے. اللہ نے 4 تک کی اجازت دی ہے. عدل اور انصاف کے ساتھ بالکل بیویوں کے پریشان میں نہ رہے. وہ بے وقوف ذات ہے, عورت ذات بے وقوف ذات جو بھی فیصلہ لیتی ہے غلط لیتی ہے اور بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کا تو ہتھیار ڈال دیتی ہے. تم مرد ہو, فیصلے لو, اپنے نکاح کرو, ضرورت اگر محسوس ہو رہی ہے ایک ہے تو دوسری کرو. یہ ہے, اس طرح جہنم سے بچو گے آپ. نتیجہ کیا ہوگا؟ مائکے اور سسرال میں جو جاہل ہے, کمینہ خصلت, وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اللہ آپ کو پاکھنڈیوں سے بچا دے گا. اور جو آپ کی شریعت کی تائید کرے گا وہ آپ کے پاس رہے گا. خود بخود چھٹنی ہوگی گویا اس طرح سے. یہ قرآن ہے. میں تھوڑی ڈیٹیلز میں جا رہا ہوں, میرے پاس وقت ہے اس لیے جا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے کہ شریعت پہ عمل کرو. دنیا میں بھی خرافات, بدنامیوں, بے عزتیوں سے بچاؤ گے, مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے. آگ سے بچاؤ گے اپنے آپ کو, اپنی اہل و عیال کو. بیٹی پہ نظر, بہن پہ نظر کہ نہیں بیٹا اچھی نظریں نہیں ہیں, کام نہیں جا سکتی باہر. اور اگر تم کو جانا ہی ہے تو لوز نقاب پہنو. یہ بھائی بولے گا بہن کو, یہ بولے گا شوہر بیوی کو, بیٹا ماں کو بولے گا امی جان آپ ہماری عزت ہے, امی جان آپ کا اتار چڑھاؤ دیکھنا نہیں چاہیے, سماج بہت گندا ہے, امی جان آپ جائیے, ہم آپ کا آٹو میں چلے جائیے پوری طرح سے. 17 سال کی ہے کہ 70 سال کی ہے, نقاب میں پتہ نہ چلے. اس طرح سے مرد آپ لوگ ہیں. اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے عورتوں کی. یہ نگرانی کرتے رہے بڑے پیار محبت سے, دائرے کے اندر, شفقت اور ادب احترام کے اندر. یہ مردوں کو ٹوکنا پڑے گا. دوپٹہ ایسا لیتے ہیں, اس غرض سے لیتے ہیں, اس غرض سے لیتے ہیں. اسٹائل بھی اسٹائل نہیں چلے گا. دوپٹہ, چادر اس سینے کو چھپانے کے لیے ہے, یہ اپنے اتار چڑھاؤ کو چھپانے کے لیے. یہ بتانا پڑے گا, اس میں آپ شرمائے نہیں. اللہ اللہ, ہمارے گھر کے مرد بھائی کبھی نہیں بولتے کچھ ہمارے بارے میں. وہ ہارونی بولتا ہے مردہ, وہ نظریں بھر بھر کے ہم کو دیکھتا ہے اور تقریر میں نا ہم کو بولتا ہے ہمارے گھر کے مرد کبھی نہیں بولتے. حضرت عمر اس قدر ٹوکا ٹاکی کرتے تھے عورتوں کی, انہوں نے ایک بار احتجاج کر دی. اے نبی, یہ حضرت عمر نا ہمارے مسئلے پہ بہت بولتے ہیں, سمجھے؟ تو بالکل اسی طرح ہارون مولانا بھی بولتے ہیں. کیوں کہ یہ قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں, یہ قوم کی مائیں میری ماں, میری بہن. میں کیسے برداشت کروں گا کہ یہ بدتینت لوگ آنکھیں سیکیں میری بیٹی میری ماں کو دیکھ کر. اس لیے میں جھنجھلاتا ہوں, میں بولتا ہوں کہ بھائی اپنا تو خیال رکھو, اپنا تو خیال رکھو. کرتے رہنا پڑتا ہے نگرانی. 2-4 ٹرپ کے بعد نا ہچک کی ضرورت پڑی جاتی. بھائی ٹاٹا گاڑی میں یہ شکایت زیادہ رہتی ہے, لیلینڈ کے مقابل میں 2-4 ٹرپ چلتی ہے نا تو فوراً کہتا ہے آنر بھی اور مستری بھی ہچک چیک کر لیا کرو میرے بھائیوں. تھوڑی رات ہو جائے گا, میرے بھائیوں میری بہنوں, رات تھوڑی ہو جائے یا پھر بریلوی انداز. اور 2-4 ٹرپ جب چلے تو ہچک چیک کر لیا کرو. ارے کون سا انداز ہے تیرا؟ اسی بات کو تو نامنی کرنا. جمعہ کی خدمت پر حلق کیوں پھاڑ رہا ہے؟ ابے مدرسے سے تیاری کر کے آیا ہے تو انجمن میں تقریر کی تیاری کر کے آیا ہے کہ تو 5 ہوتے ہیں, نہیں معاف کرنا 4 ہوتے ہیں. ابے تیرے چیخنے چلانے سے وہ نہ 10 ہو جائیں گے اور نہ 3 ہوں گے. دھیرے سے وہ جناب ہے 2+2 انگریزی بول رہا, 2+2 = 4. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ چیخ کیوں رہا, چیخنے 5-6 تو نہیں ہوں گے وہ. تو اس طرح سے گویا آپ اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو مولوی سے مسلک پرست, فرقہ پرست, خود غرض مولوی سے
اپنے آپ کو بچانا پڑے گا نمبر 1 پہ، اور پھر قرآن سے لڑنا پڑے گا ڈائریکٹ۔ قرآن سے سمجھوں گا مولانا صاحب، قرآن کہتا ہے کہ یہ آسان ہے اور تم کہتے ہو کہ مشکل ہے، یہی کلیئر ہو گیا، شیطان ہو، اور میں قرآن ہی پڑھوں گا اب۔ اور دنیا کو نفرت ہے قرآن سے، وہ کہہ رہے قرآن بھر مت پڑھو، بس اس کے بعد جو پڑھنا ہے پڑھو۔ میں سارے میگزین، سارے جرائد، ذکر، حجاب، یہ پیپر، وہ پیپر، تبلیغی نصاب اور فضائل اعمال اور پھلا اور یہ حدیث سب رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن ڈائریکٹ مت پڑھنا، بس الف لام میم سے والناس تک، جبکہ میں کسی عالم کی کتاب پڑھنے کی آپ کو ہدایت نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بول رہا ہوں آپ کا ایمان ہے قرآن، تو آپ پڑھیے، کیونکہ میں آپ کو کوالیفائڈ سمجھتا ہوں، دماغ والا سمجھتا ہوں، آپ پڑھیں گے سمجھیں گے۔ اور پھر اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم بھاڑے کے ٹٹو سے مت پوچھنا، آپ ہم جیسے آزاد لوگوں سے پوچھ لینا مولانا صاحب اس حدیث کا مطلب اور اس آیت کا مطلب کیا ہے، ہم سیرت النبی کی طرف لے جا کے چھوڑ دیں گے آپ کو، ہم نہیں بتاتے۔ جیسا ایک بچے کی انگلی پکڑ کے بزرگ منزل تک پہنچا دیتا ہے، ہم سیرت النبی تک پہنچا دیں گے آپ کو، اپنی نہیں بھاگیں گے۔ یہ دے دیا اللہ نے، شب قدر میں قرآن دے دیا، اور خاص طور سے 21ویں صدی میں تو تفہیم القرآن دے دیا۔ ارے باپ رے، تفہیم القرآن دے دیا، حق کا اظہار کرنے میں۔ پاکھنڈیوں کا خیال مت کیجئے، چولہے بھاڑ میں جائے، وہ نہ آئے ہیں نہ آئیں گے۔ یہ بات مردوں کی بات ہے، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام قبول کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے، سماج سے پنگا لینا پڑتا ہے ان کے لحاظ میں۔ یہ اہل حدیث کیا بولیں گے، اہل سنت کیا بولیں گے، جس کو سننا رہتا ہے 10 کلومیٹر سے آ جاتا ہے بگڑے موسم میں، جس کو نہیں سننا رہتا وہ کانوں میں انگلی ٹھوس لیتا ہے، پڑوسی ہو کر بھی سن نہیں پاتا۔ ابھی میں نے آتے ہوئے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی کو بولو ذرا چلیں گے، تو بولے نہیں، اوپر سے آدیش ہیں کہ اس کے چکر میں مت رہنا، پڑوسی بات کر رہو، اس کے چکر میں مت رہنا۔ تو اس نے بھی کہہ دیا بھیا میں سلام کی رکھتا ہوں، مولانا صاحب سلام کی رکھتا ہوں، بس کیوں کہ اگر میں نے سن لیا سمجھ لیا بیٹھ جاؤں گا، چاہتے بھی تو نہیں، چھوڑتے بھی نہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے سلام کی رکھتا ہوں جی میں، بس ہاں بالکل تو اس سے زیادہ مت رکھنا۔ کیسی بات ہے یہ؟ تو میں پریشر میں نہیں، بنداس کام کرو کہ تھوڑا ان کا لحاظ کر لو، تھوڑا ان کا لحاظ کر لو، تھوڑا یہ سب پاکھنڈی بنداس کام کرو اسلام کا۔ قرآن سے جو حق سمجھ میں آئے وہ حق بولو، جو باطل سمجھ میں آئے باطل بولو، آنا وانا نہیں آنا وانا چولہے باہر میں جانا، ٹھیکہ تو نہیں لیا ہم نے، اور تمہارے ہاتھ میں رزق نہیں ہے اور تمہارے ہاتھ میں عزت نہیں ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، اللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں بہرحال کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، قرآن کو تھام لو۔ جہنم سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت محمدی پر عمل کرو، عمل کرو۔ عمل کی تھوڑی سی تشریح کر رہا ہوں میں، کیوں کہ عمل کیسے کریں؟ تو آپ وہ شادی میں خرچ مت کرو، نکاح کرو سمپل سادہ، بارات نہیں جائے گی، یہ ہندوتو ہے، ہندوتو ہے۔ 2-4 لوگ ادھر کے سرپرست، 2-4 لوگ ادھر کے بیٹھ جاؤ، لڑکا لڑکی کا نپٹارا کر دو صاحب، جاؤ بیٹا، پھر کبھی کوئی ضرورت ہوگی تو ہم تمہارے بڑے ہیں، ہم کو بولنا بیٹا، ہم کریں گے تمہاری نگرانی۔ نہیں، ہم شادی میں جہیز دیں گے 17 گھنڈی، 17 ٹن کی، 100 جوڑے، اور یہ سلسلہ چلائیں گے۔ باقی آپ کی ولیمے میں ولیمہ ہو رہا ہے، ٹیبل لے کے بیٹھے ہیں صاحب، سپاری اور سونپ لے کے، جانم سمجھا کرو، کھائے ہو تو لفافے لائے ہو کہ نہیں۔ جب میں کسی وقت جاتا تھا، میں بھی انسان، میں بھی تدریج آیا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ، میں بھی کھانے میں دعوتوں میں جاتا تھا، گائے کا کھاتا تھا تو 10 روپے دیتا تھا، اور بکرے کا کھاتا تھا تو 20 روپے دیتا تھا۔ اللہ نے میرے کو 10-20 روپے سے بچا لیا، نہ میں جاتا اور نہ دیتا۔
نہ جاتا نہ دیتا. کیوں؟ یہ ولیمہ مسنون نہیں ہے. رسول اللہ نے 11 نکاح کیے ہیں. کیسا ولیمہ ہوا ہے سب کچھ حدیث میں کلیئر ہے، کلیئر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عقیقے ولیمے، عقیقے کیسے؟ خبر نہیں کسی کو. آپ حیثیت بکری لائیے، کاٹیے، بانٹیے، معاملہ ختم. نہیں، وہ مائکے والوں کو بلاؤں گا، سسرال والوں کو بلاؤں گا، امی کی بہنیں بھائی، ابا کی بہنیں بھائی، سب کو جمع کروں گا. میرے دوست یار ایسے نکمے بول بول کے بریانی کھاتے ہیں. بریانی کھلاؤ نا. اچھا بتاؤ بھائی، ایسا مانگ کے کھانا اچھا ہے؟ خودداری کے خلاف ہے نا. اگر آپ وہ حیثیت رکھتے ہو تو آپ بولو گے آئیے جناب کل دعوت دے رہے. چھوڑو نا یار، آپ تو رہتے ہیں. بریانی کھلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کون سی محبت نہیں ہے؟ کھلا اور نہیں کھلا تو خفا. یہ سب بیکار بات ہے. شریعت کے مطابق نکاح ہو، شریعت کے مطابق ولیمہ، ختنہ، عقیقہ ہو. عقیقہ ہو، عقیقے کی بات آ گئی 7ویں دن سے 8ویں دن عقیقہ نہیں ہے. اور اگر نہیں کر سکے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. وہ 21 اور 14 یہ سب بیکار باتیں، کچھ نہیں ہے ثبوت میں. پھر زندگی میں کبھی ملا لینا آپ 7واں 14واں 21واں دن، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ملاؤں کی باتیں بریانی کھانے کی، کہ چھوڑیں گے نہیں تم کو مرتے دم تک. اگر تمہارا نکاح ہو رہا تو عقیقہ ہوا کہ نہیں پہلے میرے کو دیکھ لیا. ہاں حج کو جا رہا ہے کیا تو ولیمہ ہوا ہے کہ نہیں، عقیقہ ہوا ہے کہ نہیں، عقیقہ کر. اتنے بدماش مولوی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلے بتا رہے ہیں، شریعت میں ہے نہیں. میں بھی تو قرآن لے کے بیٹھا ہوں. شریعت 7ویں دن عقیقہ. اگر کسی مجبوری سے نہیں کر سکے آپ تو کوئی حرج نہیں. مسنون ہے، فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے. قرض لے کے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہت دین آسان ہے. ان مسلک پرست جاہل علماء نے اس کو مشکل کر دیا ہے. ہم کو کھلاؤ، کھلانے والی بات، دینے والی بات. یہ سب کام کرو گے آپ تو دنیا میں بھی عزت اور مرنے کے بعد بھی جنت. آپ سے بچو گے آپ. یہ آپ کا عمل سماج دیکھے گا، خاندان دیکھے گا تو سمجھے گا کہ ہاں یہ ہے آسان طریقہ اور یہ ہے شریعت. یہ تبلیغ ہو جائے گی آپ کی طرف سے. آپ ایسا کچھ کر ہی نہیں رہے ہو. ارے باپ رے، تبلیغی جماعت، ہاتھ میں تسبیح، سنت سنت نفل، سنت سنت نفل. لیکن جب شادی ہو رہی ہے تو لاکھوں کی شادی ہو رہی ہے، لاکھوں کی شادی ہو رہی ہے. ارے میر جی، شادی میں تو سنت کا خیال رکھیے. بعد میں بات کروں، پوچھ نہیں پڑتا ہے بھائی جان، اپن نے کھائیں تو کھلائیں گے نہیں کیا؟ یہ ڈائلاگ چلتے وہاں پر. ارے سنت میں کون خیال رکھے گا؟ تراویح سنت موقع ہے، سنت پڑھنا پڑے گا. مسئلہ غلط. تراویح آپ فرض نہیں ہے بھیا، سنت بھی نہیں ہے، نفل ہے. جو پڑھے گا ثواب، جو نہیں پڑھے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نہیں پڑھنا پڑے گا. وہ نفل کو پڑھوا دیجیے آپ سنت موقع بول کے. اور جو سنت نکاح لانوں میں 24 لاکھ کی شادیاں ہو رہی ہیں. کیا ہے؟ تو ہم اہل حدیث ہیں، ذمہ دار ہیں، پٹیل ہیں، ہم سمجھے آپ. اور اس میں جا کے مولانا محترم اہل حدیث کھڑے ہو کے بفے سسٹم میں گھوڑے کی طرح کھانا کھا رہا ہے. کوئی دقت نہیں، بفے سسٹم ہے. ہر میں کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے، خطبہ نہیں ہوگا اس کا، اور خود جا کے کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں لانوں میں. اگر نہیں گئے تو سیٹھ پٹیل پھر کلاس لے لیں گے. کیوں؟ کہاں دے آپ، کہاں دے آپ؟ میرے بھائیوں، آپ سمجھ رہے ہیں. اب میں کوشش کر رہا ہوں، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ شب قدر ہے، آخری قدر ہے آج کی ہمارے، اس کو قبول فرما لے. فرشتے ہیں، جبریل امین ہیں، موقع دیا ہے اللہ نے سمجھنے کا، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو چینج کرنے کا. اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے جمہوریت لوکتنتر کو نکالے. عقیدے کی بات ہے. اور اس کے بعد مسلک اور فرقہ پرستی کو نکالے، شریعت کو اس میں ڈالے دماغ میں کہ ہم کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے اللہ ہم سے آزمائش لے لے تھوڑی بہت. اللہ فرماتا ہے جب کوئی ایمان کی راہ میں آتا ہے تو ہم اس کو آزما کر رہتے ہیں. سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے. زیادہ دن نہیں گزرتے
اللہ راستے آسان کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا مرد نہیں ہے مومن جس کو اللہ نے آزمایا نہ ہو۔ قرآن کا بیان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آزما کر چھوڑیں گے ہم۔ جو امتحان میں پاس ہوتا ہے اسی کو ملتا ہے، اسی کو تمغہ ملتا ہے، جو فیل ہو جاتا ہے اس کو نہیں۔ اور آزمایا کس کو جاتا ہے؟ جو اس کے یوگ ہو، اس کے لائق ہو، سمجھا؟ تو مومن ہے، آزمائشیں آئیں گی، مگر آزمائشوں کو ہم نظر انداز کر دیں گے اللہ کی خاطر۔ جیسی بھی زندگی جی لیں گے، اللہ روکی سوکھی جیسا بھی ہے، عید ہے نا کپڑے نہیں سلائیں گے، بس عید ہو جائے گی۔ کپڑے کا نام نہیں ہے عید، کپڑے کا نام نہیں ہے عید، تو ہو گئی۔ جس نے روزے رکھا، جس نے شب قدر میں اصل بات کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کی تو ہو گئی، اللہ نے قبول کر لی۔ آپ بھی دعا کیجیے کہ قبول کر لے۔ کپڑے لگتے نہیں، وہ بھی ننگے کپڑے لگتے، ننگے انا تلا، شریعت کے مطابق نہیں، سماج کے مطابق، یہودی کے مطابق۔ عید نہیں، کپڑے کی عید نہیں۔ ہر مہینے تو کپڑے بنا رہے ہو ادھار کے، ادھار کے لے کے ہر مہینے تو کپڑے خرید رہے ہو۔ ارے عید کے کپڑے اس کے لیے معنی رکھتے تھے جس کو سال میں ایک جوڑا دیتا تھا ابا، کہ بیٹا اگر تم ٹھیک ٹھیک رہو گے تو تمہارے کپڑے سلیں گے۔ اور عید آنے تک وہ باقاعدہ کپڑے پرانے ایک دو جوڑے کمزور ہو جاتے تھے اور پھٹنے لگتے تھے اور سلائی اس میں ہونے لگتی تھی، ٹھیکڑے لگنے لگتے تھے، تو کہتا تھا باپ اور ماں کے عید آ رہی بیٹا کپڑے سلائیں گے، تو وہ خوشی تھی، خوشی تھی کپڑے کی۔ الماریاں پیک ہیں بھی، الماریاں پیک ہے 10-10 20-20 جوڑوں سے۔ عید میں کپڑے سڑے گے نہیں، اور کون سے کپڑے؟ نیٹ والے، نیٹ والے کپڑے، ٹائٹ کپڑے، یہودیوں کے سلے ہوئے کپڑے، جس میں پہن کر بھی قیمتی کپڑا اور ننگی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی کی پیشین گویا ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لچے لپھنگے بڑی بڑی عمارت بنائیں گے۔ آج کی تشریح میں بات کر رہا ہوں میں نا، لچے لپھنگے جاہل جٹ، جن کو محفل میں بیٹھنے اور دو سنجیدہ بات کرنے کی صلاحیت نہیں، بس ادھر ادھر سے آگے دولے، جوئے سے، سٹے سے، حرام سے، لاٹری سے آ گئے تو بلڈنگ بتا رہا ہے 3 اور 4 منزلہ سا کر کے چل رہا ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں، سنجیدہ بات نہیں کر سکتا۔ بلڈنگ بنا لیا، اکڑ کے چل رہا ہے اور کہتا ہے میرے کو صدر بنا دو آپ، اور جو صدر بنا سکتا ہے اسی کا ہو لیا ہے، اسی کا ہو لیا ہے، یہ بنا سکتا ہے میرے کو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت سے پہلے کہ اس میں ایسے کم ظرف لوگ عمارتیں بنائیں گے اور فخر کریں گے۔ عورت کپڑے پہنے گی، عورت کپڑے پہنے گی، باوجود اس کے ننگی ہوگی۔ یہ نبی کا فرمان، نبی کا فرمان۔ تو جو کپڑے پہنی ہے عورت نے اس بار، اس کا شمار نہیں ہے، اس کے گپت انگ وغیرہ سب دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کا دامن چاک ہے کمر تک، اور جو دامن ہے وہ ایک اتنا بڑا 1.5 فٹ، کمر کلیئر ہے، کمر بند، چل رہی ہے، آگے پیچھے دامن ہو رہا ہے۔ اس کی فطرت ہے کہ وہ ہاتھ مار رہی ہے، بس ہاتھ مار رہی ہے، تاکہ وہ ڈھانگنے چلا جائے۔ ہوا چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، ہوا اپنا کام کر رہی ہے، ہوا ہوائی ہے، پھر ہوا اڑ رہی ہے، جہاں چل رہی ہے وہاں اڑ رہی ہے، تو کرو نا تشریح۔ تو میں اس قرآن کے درس میں مردوں کو ان کی ذمہ داریاں دے رہا ہوں کہ اگر آگ سے بچنا ہے آپ کو تو اللہ کے واسطے اپنی مستورات، اپنے گھر کی عورتوں پر نظر رکھیں، ٹوکا ٹاکی کریں، اور بڑی حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کو سلجھاتے ہوئے، لٹ نہ پٹ کے موقع دیں، ایک بات کو 10 بار کریں، موقع دیں۔ اور اس کے بعد بھی اگر آپ کی یاد دہانی کا یا نصیحت کا اثر نہیں ہوتا تو دھمکی دیں کہ دیکھو بھائی اگر آپ نے سیریس نہیں لیا نا تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں کہیں بھی جاؤں کچھ بھی کروں، میرے کو آپ کی دولت سے، آپ کی پراپرٹی سے کوئی مطلب نہیں ہے بھائی، میں گاڑی میں کنڈکٹری کر لوں گا، گاڑی میں سو جاؤں گا، وہی میرا گھر بن جائے گا، ٹھیک ہے؟
اپنی دولت اپنے پاس رکھنا. آپ ایسا کیسا دماغ درست نہیں ہوتا اما کا ہے. آپ کو اگر دماغ درست کرنا آتا ہے تو برابر درست ہوگا. تو یہ ذمہ داری ہے آپ کی. سب دیکھ رہے ہیں, سب کو دکھ رہا ہے کچھ, آپ ہی کو نہیں دکھ رہا ہے. آپ کے گھر کی لڑکوں عورتوں کو سب دیکھ رہے ہیں, آپ ہی کو نہیں دکھ رہا ہے. آپ کو سیریس لینا پڑے گا. قرآن کی بات کر رہا ہوں, یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں. تو اس طرح سے گویا اپنے آپ کو جہنم سے بچائیے, شریعت پہ عمل کریں. وہ میں نے بتا دیا جو آج کی ضروریات تھی کہ کیسے رہنا ہے آپ کو آج کے سماج میں, اس کافر سماج میں. آپ کو پردے میں رہنا ہے اپنی بہو بیٹیوں کو. آپ کو دکان میں حلال طریقے سے کھانا ہے. ہماری کوئی سیٹنگ نہیں ہے سرکاری صاحب, ہم رشوت نہیں دیتے, نہ رشوت لیتے, نہ ہم سودی کاروبار کرتے. دکان چلے اور نہ چلے اس سے کوئی مطلب نہیں ہم کو. اللہ جو دے گا ہم اس میں اپنا گزر بسر کر لیں گے. اللہ کا فضل ہے, لیکن بہت سکون, بہت حلال. اور اس کے بعد باطل کا انکار ڈنک کے نچوڑ میں کریں گے. ہم ہندوستان کے قانون کو, سنویدھان کو نہیں مانتے, نہیں مان سکتے. کیوں کہ ہم نے اللہ کے قانون, قرآن کو, شریعت کو مان لیا ہے. وہ ہمارا سسٹم آف لائف ہے, ہماری مجبوری نہیں مان سکتے. تم کو ماننا پڑے گا, تم کو جو کرنا ہے کرو. یہ ہے خلاصہ کلام. خلاصہ کلام وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو کافر ہندو کو نہیں بولتے, کافر یہودی کو نہیں بولتے. کافر وہ بھی ہوتا ہے جو زبان سے کلمہ تو پڑھ لیتا ہے, اپنے آپ کو سید مرزا کہتا ہے, سید مرزا مسلمان کہتا ہے, ہاشم کہتا ہے, انصاری, منصوری, پنصاری سب کہتا ہے. عمل سے انکار کرتا ہے, عمل سے انکار کرتا ہے, زبان سے نہیں. اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ کافروں کی سی زندگی جی رہا ہے. سودی کاروبار, رشوت کا لین دین, بے حیائی, بے پردگی, باطل پرستی. وہ عمل کلیئر کر دیتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ منافق ہے اور مرتد. اپنے عمل سے قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے لیکن زبان پہ چوم رہا ہے. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اعدت للکافرین, ایسے کافر جو شدھ ہیں یا پھر ایسے کافر جو ڈپلیکیٹ ہیں کہ زبان سے دعویٰ کر لیا عمل سے ندارات, وہ بھی جہنم میں جائیں گے. ایسوں سے تیار کی گئی ہے. میرے بھائیوں, اب میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پھر بھی اگر کوئی تشنا لگی رہ گئی ہو, کوئی الجھن یا استفہام رہ گیا ہو, تو آپ اس درس کے بعد ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں. چٹھی لکھ کر باکس میں ڈال سکتے ہیں, یہاں پہنچا سکتے ہیں. آپ کے ہر سوال کا معقول جواب دیا جائے گا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ سب سمجھ میں آ جائے. آدمی پہلی بار سن رہا ہے یا بار بار سن رہا ہے جیسا بھی, لیکن اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. اس سے ہٹ کر بھی اگر آپ کے کوئی سوال ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں موقع دیکھ کر, تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ محفل ہماری آپ کی ایک فری ہے. اس نشست کی خصوصیت ہے سوال و جواب. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ شب قدروں میں تو نے بیٹھنے کی, ایمان کا جائزہ لینے کی, جائزہ کہتے ہیں احتساب کو, جو نبی کی حدیث میں ہے کہ جو جاگے گا ایمان اور عمل کا جائزہ لیتے ہوئے کیا کھویا کیا پایا زندگی میں, آگے اپنے کو سنبھلنا ہے, تو اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. سارے گناہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی. میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ یہ میری آخری رات ہے. آپ بھی مانیں تو ہو سکتا ہے سنبھلنے کی توفیق ملے. اب 12 مہینے ہیں آگے, یہ آخری رات ہے, مبارک رات. اس میں قرآن ہے, قرآن آیا ہے, اس میں قرآن کو اللہ سے کر دے. میرے بھائیوں, اس شب قدر کے بعد جو روٹین ہے اصل, چاند دیکھنے سے ہی آپ کی آزمائش شروع ہو جائے گی. آپ کو مسلمان بن کے رہنا ہے. 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے. جمعہ کے دن اس درس کی پابندی کرنی ہے تاکہ ایک پوچھا لگتا رہے, گرد غبار صاف ہوتا رہے. موت کا وقت تو متعین ہے, ہمیں نہیں معلوم. اس کے بعد اپنے گھر میں ماں باپ کی خدمت, اپنے گھر میں بال بچوں کا خیال, رشتہ داروں کا خیال, پڑوسیوں کے حقوق, یہ ہمارا دین ہے. ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے ہم کو.
तागूत के इनकार के साथ, वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसका बिल-उर्वतिल वुस्क़ा। जब तक आप निज़ाम बातिल का, इंडियन लॉ का, इंसानी लॉ का इनकार नहीं करोगे, आपकी कोई बड़ी नेकी भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इसलिए आया ये कुरान। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मालिकुम व रऊफुर रहीम व रब्बुन हलीम।